अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खूनी इश्क पर मबनी एक पुरअसरार कहानी। रात के 12 बज चुके थे। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी तो स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर जावेद था। जावेद शहर में एक कारखाने में सुपरवाइज़र था और हर महीने बाद 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव आया करता था। गांव में उसकी बूढ़ी वालिदा रहती थी। जब जावेद ट्रेन से उतरा तो तेज़ ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपनी अरूज पर थी। उस रोज़ धुंध भी शदीद थी और धुंध की वजह से हद्दे निगाह सिफर हो चुकी थी। जावेद ने नीचे उतरते ही अपनी जैकेट की ज़िप अच्छे तरीके से बंद की और मफलर से अपना मुंह और सर अच्छी तरह ढांप लिया, क्योंकि अब उसे गांव तक पैदल ही सफ़र करना था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था और प्लेटफॉर्म पर पुराने तर्ज के बल्बों की हल्की रोशनी शदीद धुंध की वजह से मज़ीद हल्की हो चुकी थी। जावेद चलते हुए अब प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुका था। प्लेटफॉर्म से निकलते ही दाएं तरफ खेतों के दरमियान एक पगडंडी सी बनी हुई थी, जिसे लोग पैदल चलने के लिए इस्तेमाल करते थे। जावेद उस पगडंडी पर रवां दवां था। ये कोई पहली बार नहीं था कि वो उस रास्ते पर जा रहा था, बल्कि वो हर बार जब भी गांव आता उसी ट्रेन पर आता और वक्त भी तकरीबन यही होता था। मगर इस शदीद धुंध और शदीद सर्दी की वजह से उसे पैदल चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अभी उसे चलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने कानों में पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़की पाँव में पायल बांधे छन छन करती उसके पीछे आ रही हो। वो ठिठक कर रुक गया। उसने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो उसे अपने पीछे सवाए धुंध के कुछ नजर नहीं आया। उसने इसे अपना वहम समझा और दोबारा चलना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम ही चल पाया होगा कि एक बार फिर पायल की आवाज़ उसके कानों से टकराई, मगर वो उसे फिर अपना वहम समझता हुआ चलता रहा। अब पायल की आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। पायल की आवाज़ के साथ किसी नुस्वानी आवाज़ ने जावेद के औसान खता कर दिए। नुस्वानी आवाज़ ने जैसे कहा हो, जावेद रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। ये आवाज़ कान में पड़ते ही जावेद की हालत अजीब सी होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, पीछे मुड़कर देखे या नहीं। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि वो आवाज़ अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि कोई लड़की पाँव में पाजेब बांधे तेज़ी से उसके पीछे आ रही है। उसने दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया और वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही वो रुका, पायल की आवाज़ और वो नुस्वानी आवाज़ भी खामोश हो गई। उसने एक बार फिर अपना वहम जाना और आगे चलने लगा। जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, एक बार फिर नुस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। सुनो जावेद, मेरी बात तो सुनो। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस एक दोशीज़ा उससे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। शदीद सर्दी में भी उसने सिर्फ एक फ्रॉक पहन रखा था, बाल खुले हुए और चेहरा इंतहाई जाज़िबे नज़र। जावेद की नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ी तो चांद की हल्की रोशनी में वो कोहकाफ से आई हुई कोई परी लगी। वो उसकी सूरत में इस कदर खो गया कि उसे होश ही ना रहा कि वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। वो दोशीज़ा अब उसके मज़ीद करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि अब जावेद को उसके सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। जावेद ने उसकी नीली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम कौन हो? जवाब में दोशीज़ा ने अदाए बेनियाजी से जवाब दिया कि मेरा नाम अप्सरा है। जावेद अभी तक उसकी झील जैसी आंखों में डूबा बेसुध खड़ा था कि लड़की ने हाथ बढ़ाया और जावेद का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही जावेद को एक झटका लगा और जैसे वो ख्याली दुनिया से निकलकर वापस हकीकी दुनिया में आ गया। तुम कौन हो और रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जावेद ने कदरे डरते हुए लहजे में पूछा। मेरा नाम अप्सरा है और हम पक्खीवास हैं, यहीं करीब हमारे डेरे हैं। मैं तुम्हें हर माह यहाँ से आते जाते देखती हूँ, मगर कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार मैंने इरादा किया था कि जब भी तुम आओगे मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी और अपने दिल की बात कहूँगी। दिल की बात? जावेद को चौंका। हाँ, दिल की बात। अप्सरा ने एक बार फिर अदाई बेनियाजी से जवाब दिया और एक बार फिर अपना हाथ जावेद के हाथ पर रखकर हल्का सा दबाया।
जावेद तो पहले ही उसके जलवों में खो चुका था। अप्सरा की तरफ से पहल देखकर अब उसका हौसला भी बढ़ता जा रहा था और डर काफूर हो चुका था। अब अप्सरा मजीद उसके करीब आ चुकी थी। जावेद उसकी सांसों की महक महसूस कर रहा था और वो महक उसे दीवाना बना रही थी। तुम क्या चाहती हो मुझसे? जावेद ने अब अगला सवाल किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ शहरी बाबू। यह कहकर उसने अपना मुंह बिल्कुल जावेद के मुंह के पास कर दिया था और अब दोनों के होंठों के दरमियान सिर्फ चंद सोत का फासला ही बचा था। जावेद के लिए खुद को काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो तो बस अप्सरा से लिपट जाना चाहता था, जो नाम की तरह खुद भी अप्सरा ही थी। इस बार फिर पहल अप्सरा की तरफ से हुई और अप्सरा ने अपने नर्म और गुलाबी होंठ जावेद के सख्त और सर्दी से खुश्क हुए होंठों पर रख दिए। अप्सरा के होंठ रखने की देर थी कि जावेद ने खुद को हवाओं में उड़ते हुए महसूस किया। आज जिस मिठास और चाशनी का जायका उसने चखा था, ऐसा जायका तो उसने आज तक किसी भी चीज़ में महसूस नहीं किया था। जावेद ने अपने कंधे पर लटका बैग किसी फिल्म के हीरो की तरह उतार कर एक तरफ फेंक दिया और अप्सरा के नर्मो नाजुक जिस्म को पूरी कुव्वत से भींच लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब हो चुके थे कि दोनों में से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। ना जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही लिपटे रहे। फिर अचानक किसी दूर गांव की मस्जिद से आजान की आवाज़ गूंजी। आजान की आवाज़ कानों में पड़ने की देर थी कि अप्सरा एक झटके से अलहदा होकर एक फासले पर खड़ी हो गई। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, मेरे घर वाले जाग जाएंगे, अप्सरा ने जावेद से कहा। जावेद अभी भी किसी और दुनिया में था। उसने अप्सरा की तरफ देखकर सर हिलाया। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। कल रात को गांव से बाहर वाले बड़े बरगद के दरख्त के नीचे आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। ये कहकर अप्सरा वापस मुड़ी और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। जावेद बड़ी देर तक वहीं खड़ा उस रास्ते की तरफ देखता रहा जहां से अप्सरा वापस गई थी। पास की झाड़ियों में दो बिल्लियों के लड़ने की आवाज सुनकर वो वापस अपनी हकीकी दुनिया में लौटा। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 4:30 बज चुके थे। उसने पास बड़ा बैग उठाया और कंधे पर डालकर तेजी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। वो घर पहुंचने तक सारे रास्ते अप्सरा की मुलाकात से मदहोश रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कदर खूबसूरत लड़की उस पर इस कदर फिदा कैसे है। वो अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा था। घर पहुंचा तो उसकी वालिदा जाग चुकी थीं, जो अब नमाज की तैयारी कर रही थीं, और दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। आ गया मेरा जेदा पुत्र? जी अम्मी आ गया। आज इतनी देर क्यों लगा दी पुत्र? बस अम्मा, आज ट्रेन ही लेट पहुंची थी। अच्छा, मैंने अंदर आग जलाई है पानी गर्म करने के लिए। तू पुत्र वहां जाकर बैठ और आग सेंक। मैं नमाज पढ़कर आती हूँ, फिर तुम्हें चाय बनाकर देती हूँ। ठीक है अम्मा, जावेद ने ताबेदारी से कहा और अपना बैग एक चारपाई पर रखकर जलती आग के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथ पैर सर्दी से ठंडे हो रहे थे। उसने बूट और जराबें उतारी और हाथ और पांव आग की तरफ करके सेकने लगा। उसके सामने अप्सरा से मुलाकात की पूरी फिल्म चल रही थी और वो जल्द अज जल्द अगली रात का इंतज़ार करने लगा। आज उसने खुशी से नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था और जागकर चारपाई पर लेट गया था। एक बार फिर वो अप्सरा के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते न जाने कौन से वक्त उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज चुके थे। वो रज़ाई से निकला, हाथ मुंह धोकर अपने जिगरी दोस्त अमजद को मिलने चल पड़ा। अमजद उसे घर में ही मिल गया। फिर वो दोनों बैठे कितनी देर तक बातें करते रहे। इस दौरान जावेद इस शशोपंच में था कि वो रात वाली बात अमजद को बताए या ना बताए। उसने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि वो अभी अमजद को कुछ नहीं बताएगा। अब असर का वक्त हो चुका था। छोटे मोटे काम करने के बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर तक पहुंचते उसे शाम हो चुकी थी। उसने घर पहुंचते ही अलमारी से नया सूट निकालकर पहना और बैग से परफ्यूम निकालकर अच्छी तरह कपड़ों पर लगाया। यह सब देखकर उसकी वालिदा को हैरत हुई तो उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, बेटा रात को नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर कहाँ जा रहे हो? अम्मा, वो ना मेरे एक दोस्त की शादी है, आज मेहंदी है, वहीं जा रहा हूँ। मगर पुत्र, हमारे गांव में तो किसी की भी शादी नहीं है। नहीं अम्मा, वो साथ वाले गांव में एक दोस्त है, कारखाने में मेरे ही साथ काम करता है। फिर जावेद तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर बरगद के दरख्त के पास पहुंच जाए। उसे दूर ही से बरगद के नीचे एक हेवला टहलता दिखाई दिया। वो समझ चुका था कि ये अप्सरा ही है जो उसका इंतजार कर रही है। वो तकरीबन भागता हुआ दरख्त के पास पहुंचा
آج اپسرا گلابی رنگ کا فراک پہنے ہوئے تھی۔ گلابی رنگ کے فراک میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جاوید کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اس کے گلے جا لگی۔ جاوید نے بھی گرم جوشی سے اسے بھینچ لیا۔ دونوں دنیا سے بے نیاز نہ جانے کب تک ایک دوسرے میں سمائے رہے۔ اچھا جاوید، میں اب چلتی ہوں، اپسرا نے جاوید سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ جاوید کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ وہ اپسرا کے جانے پر خوش نہیں تھا۔ میرا بھی دل نہیں کر رہا جانے کا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے جاوید، اب ہم کل ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جاوید اپسرا کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پھر جاوید بوجھل قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن اس نے واپس اپنے کام پر جانا تھا۔ اس کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، مگر اب اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، نہ کھانے پینے، نہ کوئی کام کاج کرنے میں۔ اسے تو بس رات کا انتظار رہتا تھا کہ کب رات ہو اور وہ اپسرا کو ملنے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ اسے دن صدیوں پر محیط نظر آ رہا تھا، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی۔ وہ رات ہونے سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا اور ماں سے اس نے وہی بہانہ بنایا کہ دوست کی شادی پر جا رہا ہے، اور پھر وہ جلدی سے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ آج اس کا خیال تھا کہ وہ اپسرا سے پہلے پہنچ جائے گا۔ کل بھی اللہ جانے اپسرا کو کتنا انتظار کرنا پڑا تھا اس کا، مگر حیرت انگیز طور پر آج بھی اپسرا اس سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آج اپسرا کالے رنگ کے فراک میں ملبوس تھی اور کالا رنگ اس کے گورے رنگ پر انتہائی جچ رہا تھا۔ وہ جاوید کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے گلے جا لگی اور اس کے رخسار پر اپنے نرم گلابی ہونٹ رکھ دیے۔ جاوید کو اپسرا کا لمس مدہوش کیے جا رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جاوید کو اپنے گلے پر پانی کے چند قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً اپسرا کو اپنے سے الگ کر کے اپسرا کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ رہی تھی۔ جاوید کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی وہ جھیل نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا اپسرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے یہ فکرہ نہ جانے کتنی بار دہرایا تھا، مگر دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی اور آنسوؤں کی لڑی اب برسات بن کر برس رہی تھی۔ جاوید کی پریشانی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے تقریباً اب چیختے ہوئے اپسرا سے پوچھا، ارے ہوا کیا، کچھ بتاؤ گی نہیں کیا؟ اپسرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو چہرے سے صاف کرتے ہوئے اسے کہا کہ جاوید، میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے، مگر یہ سوچ کر چپ ہوں کہ بات بتانے کے بعد کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ نہیں اپسرا، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں۔ یہ بات سن کر اپسرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا تو پھر سنو اور آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اپسرا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور جاوید بھی وہیں اسی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ اپسرا نے اپنا سر جاوید کے کاندھے پر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے نا جاوید، ہم پکی واس ہیں، ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایک بار ہم نے یہاں کے قریبی جنگل میں ایک تالاب کے قریب اپنی جھگیاں لگائیں۔ ایک دن میں صبح وہاں سے پانی بھر رہی تھی کہ وہاں سے ایک ادھیڑ عمر بد شکل انسان گزرا۔ اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو مجھ پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے لیے اپنا رشتہ میرے والدین کو بھیجا۔ میرے والدین نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس نے میرے والدین کو دھمکایا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو تمہیں بھیانک نتائج بھگتنے ہوں گے۔ دراصل وہ بد شکل انسان ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب اس نے مجھے اپنے کالے علم کے ذریعے قید کر رکھا ہے اور میں اس کے باندھے ہوئے حصار سے چاہ کر بھی باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ اماوس کی رات آئے گا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا۔ اب اماوس کی رات کو چند دن ہی بچے ہیں۔ وہ میرے والدین کو اپنے جادو کے زور سے پہلے ہی مار چکا ہے اور اب وہ مجھے بھی اماوس کی رات اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر پاتی۔ اپسرا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی لڑی جاری ہو چکی تھی۔ یہ ساری کہانی سن کر جاوید کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، ایسے کیسے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں جاوید، وہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس کالے جادو کی کئی شکتیاں ہیں، ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اپسرا نے جاوید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ جاوید کا غصہ بھی کچھ کم ہوا تو اس نے کہا، اچھا بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے؟
افسرا نے کہا کہ اس کے گلے میں ایک گلابی رنگ کا منکا ہے جس میں اس کی ساری شکتیاں ہیں۔ وہ منکا اسے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور وہ اس منکے کی اپنے جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح منکے کو اپنے گلے سے نہیں اتارتا۔ اگر تم وہ منکا کسی طرح حاصل کر لو تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ پر وہ جادوگر رہتا کہاں ہے اپسرا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہامو جادوگر ہے اور وہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور جنگل کے درمیان کالے ٹیلے پر رہتا ہے۔ اپسرا نے ایک سفوف کی پڑیا اسے دیتے ہوئے کہا، اگر تم اس پڑیا کو کسی بھی طرح ہامو کے پینے کی والی چیز میں ملا دو تو پھر وہ جب سفوف ملا پانی پیے گا اس کے کچھ دیر کے بعد وہ نیم بے ہوش ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا اس سفوف کا اثر کچھ ہی دیر رہے گا۔ جاوید نے وہ سفوف والی پڑیا پکڑتے ہوئے اپسرا سے کہا، ٹھیک ہے اپسرا، میں کل ہی کالے ٹیلے کی طرف نکلتا ہوں اور کسی بھی طرح وہ منکا اس سے لے کر تمہیں ملتا ہوں۔ 3 دن بعد دونوں دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ جاوید گھر پہنچ کر ساری رات سو نہ سکا۔ وہ ساری رات منکا حاصل کرنے کے پلان بناتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے دوست امجد کے پاس پہنچا جو ابھی سو رہا تھا۔ جاوید نے امجد کو زبردستی جگایا اور اسے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور اسے اپنے ساتھ کالے ٹیلے پر چلنے کو کہا، مگر امجد نے صاف انکار کر دیا اور اس نے جاوید کو بھی وہاں جانے سے روک دیا۔ لیکن جاوید کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اکیلے ہی جانے کا ارادہ کیا اور گھر پہنچا۔ پھر اپنی ماں سے کہا، میں کام پر واپس جا رہا ہوں، مگر گاؤں میں ایک ضروری کام ہے، اس لیے ہو سکتا ہے جلد ہی واپس آ جاؤں۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے پتر، خیر سے جا اور خیر سے آ۔ وہ گھر سے نکلا اور پیدل ہی چلنے لگا۔ کالے ٹیلے کی طرف وہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ پورا دن اپسرا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ اس نے اپنے پاس جو تھوڑا بہت کھانے کا خشک سامان اور پانی رکھا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب جنگل میں 400 اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر اس نے راہ رکنے کا فیصلہ کیا اور مسلسل چلتا رہا۔ آخر تھکن سے نڈھال ہو کر وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کی پو پھوٹ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو خود کو کھلے آسمان کے نیچے زمین پر پایا۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ 3-4 مشٹنڈوں نے اسے آ گھیرا۔ بھیانک چہرے والے سے، موٹے سے، بھدے سے لوگ اس کے چاروں اطراف کھڑے تھے اور ان کے جسموں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جاوید ان سے کوئی سوال کرتا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے جاوید فوراً اسے پہچان گیا کہ یہ ہامو جادوگر ہے۔ ہامو کا حلیہ اسے اپسرا نہیں بتایا تھا۔ جاوید نے اس کے سینے کی طرف دیکھا تو ایک گلابی رنگ کا بڑا سا منکا ایک رسی نما ڈوری سے بندھا ہوا اس کے سینے پر لٹک رہا تھا۔ ہامو نے آتے ہی گرجدار آواز میں اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ جاوید کے ہوش بھی کچھ ٹھکانے آ چکے تھے۔ اس نے معصومانہ انداز میں کہا، میں صحرا سے گزر رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہوں، اب میں اپنا راستہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہاں کچھ دیر کے لیے رک سکتا ہوں۔ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور جسم میں بھی نکاہت ہے۔ ہامو نے اپنے چیلوں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کچھ کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں سے کہا، اسے ٹیلے پر لے چلو۔ اس کے چیلوں نے اسے زمین پر سے اٹھایا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ روئی کا کوئی گالا ہو۔ ٹیلے پر پہنچ کر جاوید کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جنگل میں اس ٹیلے پر ایک عالیشان محل بنا ہوا تھا، جبکہ اس کے آس پاس کہیں دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسی عالیشان محل کے ایک کمرے میں ہامو کے چیلوں نے اسے لا کر پٹک دیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ تکلیف سے کراہا اور چیلے کہکے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کمرے کی نیم تاریکی میں اسے اپنے پاس ایک سایہ بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ جاوید ایک لمحے کے لیے تو ڈر گیا۔ ایک میلا کچیلا شخص، اس کے سر کے بال اور داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی۔ جاوید نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں ایک جن ذات ہوں اور یہ عالیشان محل میرا ہے۔ 5 سال پہلے ہامو جادوگر نے دھوکے سے مجھ سے یہ محل ہتھیا لیا تھا اور مجھے یہاں قید کر دیا۔ یہاں جو بھی آتا ہے قید کر لیا جاتا ہے، پھر وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ جاوید کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کو بھی قید کر لیا گیا ہے۔ اس نے اس جن ذات سے اس محل کی معلومات لینے کا فیصلہ کیا۔ جن ذات نے جاوید کو محل کے سارے راستوں سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ لان میں ایک بڑا سا مٹی کا ڈرم ہے اور اس ڈرم کا پانی صرف ہامو اور اس کے چیلے پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پانی کو پینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔
جاوید اب انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تو اس نے کمرے کے روشن دان سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جنزاد نے اسے کہا، اگر تمہارے یہاں سے فرار ہونے کی بھنک بھی ہامو یا اس کے چیلوں کو پڑ گئی تو تم بے موت مارے جاؤ گے۔ جاوید کہنے لگا، یہاں رہ کر کون سا جی پائیں گے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، اور مجھے تو ہر حال میں واپس جانا ہے، پیچھے کوئی میرا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر جاوید روشن دان کی طرف بڑھا۔ روشن دان کافی چھوٹا تھا مگر کسی بھی طرح کر کے وہ اس روشن دان سے باہر آ گیا۔ اب وہ تیزی سے مٹی کے اس ڈرم کو تلاش کرنے لگا۔ اس کو محل میں ایک طرف آگ کا الاؤ جلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ آگ محل کے لان میں جلائی گئی تھی اور اس آگ کے سامنے ہامو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور آگ کے اوپر ایک دیگچا پڑا ہوا تھا جس میں لال رنگ کا گہرا سیال مادہ ابل رہا تھا، جبکہ ہامو کے سامنے آگ کی دوسری طرف اس کے سارے چیلے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ شاید یہ وقت ان کی کسی مخصوص عبادت یا چلے کا تھا۔ وہاں سے اس قدر بدبو اٹھ رہی تھی کہ جاوید کے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ جاوید اپنی آنکھوں کے سامنے جو منظر دیکھ رہا تھا وہ کسی کا بھی دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ جاوید نے دل میں سوچا، یہ موقع اچھا ہے، یہ سب یہاں مصروف ہیں، اسی وقت پانی کا وہ ڈرم ڈھونڈ کر اپسرا کا دیا ہوا سفوف اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس نے وہاں واپس مڑ کر جلد از جلد وہ ڈرم تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد اسے وہ ڈرم مل گیا۔ جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں سے اتنی شدید بدبو نکلی کہ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس نے جلدی سے وہ سفوف اس میں ڈالا اور قریب ہی وہاں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہامو کے دو چیلے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ چیلے اس مٹی والے ڈرم کے پاس آئے، اس کا ڈھکن کھول کر اس میں سے ایک مٹکے میں پانی بھرنے لگے۔ اس مٹکے سے پانی بھرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس اسی طرف چلے گئے۔ اب جاوید بھی ایک فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ ان چیلوں نے وہ پانی لے جا کر ہاموس کے آگے رکھ دیا۔ ہاموس نے الاؤ میں ابلتے سیال مادے میں سے کسی چیز سے کچھ مادہ نکالا اور اسے مٹکے میں ڈال دیا۔ چیلے آگے بڑھے اور اس مٹکے میں سے کچھ پانی ہامو کے پاس پڑے پیالے میں ڈالا، جسے ہامو گھٹا گھٹ پی گیا۔ اب ان چیلوں نے کچھ پانی اس میں خود پیا اور باقی چیلے بھی اٹھا کر اس میں سے پانی پینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد پہلے ہامو اور پھر اس کے چیلے نیم بے ہوش ہو کر وہیں گرنے لگے۔ جاوید نے موقع غنیمت جانا اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر ہامو کے گلے سے وہ منکا اتار لیا۔ وہ منکا اترنے کی دیر تھی کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، اور جب کچھ دیر بعد دھواں ختم ہوا تو جاوید نے خود کو اس کالے ٹیلے کی زمین پر پایا، جبکہ وہ عالی شان محل غائب ہو چکا تھا۔ اس کو اپنے ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے کچھ اور لوگ بھی نظر آئے۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ سب وہی لوگ ہیں جو اس گھر کے مختلف کمروں میں قید تھے اور جن کا خون نکال کر اس الاؤ میں ابال کر ہامو اپنے دیوتاؤں کو بلی دیتا تھا۔ جاوید ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے صبح کا انتظار کیے بغیر واپس دوڑ پڑا۔ وہ مسلسل دوڑے جا رہا تھا، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانس کافی پھول گئی۔ اس نے ایک جگہ کچھ رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ سانس بحال ہو سکے۔ جیسے ہی اس کی سانس بحال ہوئی اس نے ایک بار چلنے کا فیصلہ کیا، مگر 2 قدم اٹھاتے ہی اس کو یہ دیکھ کر زوردار جھٹکا لگا کہ وہ بالکل اس برگد کے درخت کے سامنے تھا جہاں وہ اپسرا سے ملتا تھا، اور اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے اپسرا بھی کھڑی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپسرا کے پاس پہنچا اور جیب میں سے وہ منکا نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپسرا کے سامنے پیش کر دیا۔ اپسرا نے جھٹ سے وہ منکا جاوید کے ہاتھ سے لے لیا۔ دیکھو اپسرا، میں منکا لے آیا، میں نے یہ کر دکھایا۔ وہ خوشی سے اس سے مخاطب تھا۔ ہاں جاوید، تم نے یہ کر دکھایا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تمہیں جب بھی کوئی کام ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، مجھے یاد کر لینا۔ اپسرا نے خوشی سے نڈھال ہو کر جاوید کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے کہا، جاوید، تم نے میرے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر یہ منکا حاصل کیا ہے، اب میں تم سے مزید جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں ایک جن ذاتی ہوں اور میری شادی ایک جن ذات سے ہوئی تھی جو ایک سلطنت کا شہزادہ ہے۔ میرے سسر کے مرنے کے بعد اس تخت کا اکیلا وارث میرا شوہر ہی تھا۔ ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر چہل قدمی کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا تو ہامو جادوگر نے ایک فقیر کے بھیس میں آ کر میرے خاوند کو دھوکے سے کوئی ایسی چیز کھلا دی جسے کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ یوں ہامو نے میرے شوہر کے گلے سے ہمارا وہ خاندانی منکا چرا لیا جس میں کئی شکتیاں تھیں، اور یوں اس کی شکتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔
جو وہاں کمرے میں تمہیں قید جن ذات ملا تھا وہ میرا ہی شوہر تھا۔ ہمارے گرو نے ہمیں بتایا تھا کہ ہامو چونکہ ایک انسان ہے، اب اسے یہ من کا کوئی انسان ہی لے سکتا ہے۔ تب سے میں نے کئی انسانوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اس محل میں بھیجا، مگر سبھی وہاں جا کر قید ہو گئے، مگر تم نے ہمت دکھائی اور یہ منکا لے آئے۔ اب میرا شوہر آزاد ہو چکا ہے اور ہمارا محل اور ہماری سلطنت ہمیں واپس مل چکی ہے۔ اتنا کہہ کر اپسرا واپس اپنے راستے پر چل دی۔ جاوید وہیں کھڑا بت بنے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین میں گھڑ چکے تھے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن صبح کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا تو جا کر گاؤں والوں کو اطلاع دی۔ گاؤں کے کچھ لڑکے بھاگے آئے، ان میں جاوید کا دوست امجد بھی تھا۔ جاوید کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں لال سرخ نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھ بیتنے والے سارے واقعات اپنے دوست امجد کو سنا دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امجد نے اسے تسلیاں دیں اور کہا، دوست، میں نے تو تمہیں باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر تم اس کے عشق میں اندھے ہو چکے تھے۔ اب جاوید روز رات کو اس برکت کے درخت کے نیچے آ کر کئی گھنٹے اس امید پر بیٹھا رہتا کہ شاید کہیں سے کسی دن اپسرا اس سے ملنے چلی آئے۔ بعض دفعہ وہیں بیٹھے بیٹھے اونچی اونچی آواز میں وہ خود سے باتیں کرتا تھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا جیسے وہ کسی سے لڑ کر آ رہا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اپسرا اب بھی اس سے ملنے آتی ہے، اور جس دن وہ ملنے آتی ہے اس دن جاوید اس سے اس کی بے وفائی پر لڑتا ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ جاوید پاگل ہو چکا ہے۔ ایک صبح جاوید کی لاش اس برکت کے درخت سے جھولتی ہوئی ملی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جاوید نے خودکشی کر لی ہے، اور کچھ کا خیال تھا کہ اسے اپسرا نے مار دیا ہے۔ گاؤں میں لوگ آج بھی اس خونی عشق کے کھیل کو یاد کرتے ہیں جس میں ایک انسان کو ہار کر ایک جنذاتی نے اپنی زندگی جیت لی تھی۔